बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ख्वाब हम सब लोग देखते हैं, हर कोई देखता है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको ख्वाब कभी कभी आता है और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं। नाज़रीन, ख्वाबों की भी एक अपनी ही दुनिया है। बचपन से ही लोग ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा जो अभी चंद माह का ही होता है, वो कुछ सोए सोए अचानक डर जाता है। उसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो बच्चे को कभी ऐसा महसूस होता है कि वो गिरने लगा है, तो वो डर जाता है। और देखा होगा कि बच्चे एकदम ऐसे ऐसे बाजू करते हैं दोनों कि वो जैसे अपने आप को बचा रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा बच्चे हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, स्माइल दे रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत आम देखा होगा। ख्वाबों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसने हमेशा इंसान को सोचने पे मजबूर रखा कि मुझे ये ख्वाब आया तो इसका क्या मतलब है, मुझे ये ख्वाब आया तो इसका क्या मतलब है। ख्वाब होते क्या है नाज़रीन? हमेशा से मुफक्कर और बहुत जो सोचने वाले हर किस्म के लोग, उलमा अकराम, औलिया अकराम, अंबिया अकराम, तो इसके बारे में सोचते रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सच्चे ख्वाब देखने, बयान करने, ताबीर बताने का, ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने उनको एक ख़ास इल्म अता फरमाया था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि बचपन में ख्वाब देख रहे हैं कि सितारे, सूरज और चाँद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको छुपाने के लिए कहा। और इसकी ताबीर कितने अरसे के बाद हुई, इसकी ताबीर कितने अरसे के बाद हुई? जब आप जवान हुए, उसके बाद आप अज़ीज़ मिस्र भी बन गए, और उसके बाद आपके तमाम भाई, सारे भाई, वालिद भी आए और सब ने आपको सजदा किया, तो वो उसकी ताबीर सच्ची हुई। तो नाज़रीन, इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी एक हदीस है। आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा पहले अच्छे और सच्चे ख्वाबों ही से हुई थी। इसके अलावा वाकई भी और अंबिया कराम ने बहुत से ख्वाब देखे। नाज़रीन, ख्वाब एक ऐसी दुनिया है कि ये वो दुनिया होती है बाज़ दफ़ा कि जो हम सारा दिन कुछ ऐसे ख़यालात जो अपने जहन में रखते हैं, बाज़ ऐसे काम जो नहीं कर पाते, बाज़ ऐसी जगह जहाँ आप नहीं जा पाते, वहाँ आप घूम रहे होते हैं। लेकिन बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो बहुत ख़ास पैगाम लिए होते हैं। यकीन कीजिए नाज़रीन, ये ख्वाब ऐसे ऐसे ख्वाब होते हैं कि इनके अंदर सिर्फ पैगाम ही नहीं होता, बाकायदा मुलाकात होती है, बाकायदा ज़ियारात होती हैं। जैसे बहुत से खुशकिस्मत लोग अपने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं अपने ख्वाब में, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। कुछ ख़ास पैगामात भी होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा, उसने मुझे देखा। इसका मतलब है कि बाज़ ख्वाब शैतान की तरफ से भी होते हैं, जो आपको वसवसों में डालता है, डराता है, और बाज़ ख्वाब जो है वो समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से भी होते हैं, जो कि सच्चे होते हैं। उनमें आपके लिए पैगामात होते हैं। हर इंसान ख्वाबों के बारे में अपनी एक राय रखता है, लेकिन बात जो हकीकत है वही है। नाज़रीन, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखे,
اور یقین کیجئے کہ مجھے خواب اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی میری آنکھ لگ جائے تو یقین کیجئے کہ میری روح خوابوں کی دنیا میں بھٹکنا شروع کر دیتی ہے اور میں کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہوں۔ ناظرین، مجھے جب خواب آئے ایسے باز تو میں انتہائی حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ناظرین جب اللہ رب العزت کے مجھ پہ کرم ہوئے تو میں نے یہ سمجھا کہ میں تو جو چاہتا ہوں، جو میں خواہش کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے خواب دکھا دیتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا، میں نے یہ درخواست کی، دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں وہ خانہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں جب شروع میں اس کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ کیسا تھا۔ یقین کیجئے کہ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی اور میں چلتا ہوا جا رہا ہوں ایک مقام سے، تو پھر میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ شروع میں دیواریں بن رہی ہیں اور بہت ٹیڑے میرے سے پتھر لگے ہوئے ہیں، بہت اونچائی میں بھی کم ہے۔ تو پھر میں تھوڑا سا آگے چل کے گیا تو ایک اور خانہ کعبہ دیکھا۔ پھر میں تھوڑا سا آگے چلتا جا رہا ہوں اور جیسے سٹیجز ہوتی ہیں نا خانہ کعبہ کی، تو میں دیکھتا جا رہا ہوں اور میں اتنا خوش ہوا کہ یا میرے مولا کریم، میں نے تو رات کو دعا کی تھی اور تو نے مجھے سارے خانہ کعبہ کی زیارت فرما دی۔ میں نے اتنا شکر ادا کیا اور یقین کیجئے کہ شروع میں خانہ کعبہ کی زمین صرف ریت سائیڈوں پہ، بعد میں جو آگے کی سٹیجز آتی گئیں تو خانہ کعبہ کے سائیڈوں پہ پتھر لگا ہوا اور اس طریقے سے پھر پتھر تھوڑا سا اور باقی ریت کی زمین۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ عام مسئلہ نہیں ہے، خوابوں کا کچھ عام مسئلہ نہیں ہے۔ خواب آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ آپ جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں وہ آپ کو خوابوں میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب میں سیرت النبی پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، تو میرے جب دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی حد تک بڑھ گئی کہ میرے ذہن پہ، دماغ پہ، دل پہ، روح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی چھا گئی کہ ہر وقت آپ میرے دل میں رہتے تھے اور اچانک خواب میں مجھے زیارت مجھے نصیب ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو گلے لگا کے، اور وہ بھی ایسی زیارت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، اپنی آنکھوں سے آنکھیں بھر کے آپ کی زیارت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا پیغام تھا؟ پھر میں نے یہ اللہ رب العزت سے جب دعا کی کہ یا اللہ مجھے ذکر دے جو کہ میں ذکر کروں، اور پھر مجھے آسمانوں پہ بادلوں کی صورت میں نہیں، آسمانوں پہ الفاظ لکھے ہوئے جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے ایسے الفاظ لکھے ہوئے چلتے دکھائی دیے، جن کو میں نے غور سے میں دیکھتا گیا پڑھتا گیا اور اپنے دل میں سما لیا۔ اور پھر میں نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے کہا کہ یا میرے مولا کریم، یہ جو مجھے ذکر ہے، یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ محترمہ آسمان پر ہی، جیسے بادلوں پر ہی، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی مکین ہے، ایک جگہ ہے لیکن میری والدہ محترمہ وہاں پر ایسے لیٹی ہوئی ہیں اور اپنا ہاتھ گھٹنے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جی کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیوں آپ رو رہی ہیں؟ تو میری والدہ محترمہ مجھے کہتی ہیں کہ میرے گھٹنے میں شدید درد ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اور اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ جو مجھے اللہ رب العزت نے ذکر دیا ہوا ہے، کیا میں یہ ذکر کر کے اگر میں دم کروں تو کیا ہوگا؟ میری والدہ اتنی تکلیف میں ہے۔ تو خواب میں کیا کرتا ہوں کہ وہی ذکر پڑھ کے اپنی والدہ کے گھٹنے کے اوپر جب دم کرتا ہوں، یعنی پھونک مارتا ہوں وہ ذکر کر کے، تو اچانک بچوں کی طرح میری والدہ محترمہ کھڑے ہو جاتی ہیں، جیسے بچہ جمپ لگا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیا امی، آپ کو کیا ہو گیا اچانک؟ تو وہ کہتی ہے میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں، میرا درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس کے بعد اپنے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ یا رب العزت، کیا یہ میرے لیے پیغام تھا کہ جو ذکر آپ نے مجھے دیا ہے کہ ابھی کسی پہ میں دم کر کے پڑھوں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس طرح کے خواب ناظرین میں بڑا حیران ہوا
اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، لیکن سب سے زیادہ میری پریشانی کا وقت اور حیرانگی کا، پریشانی کا بھی نہیں، حیرانگی کا وقت اس وقت شروع ہوا ناظرین کہ ایک رات میں اپنا کمپیوٹر کا شو روم بند کر کے آیا اور میری والدہ مجھے روزانہ کہتی تھی کہ پلیز مجھ سے آ کے مل لو. یہ 2015 کی بات ہے، اکتوبر کی، کہ مجھ سے آ کے مل لو، میں دنیا سے جانے والی ہوں، کیا تب ملنے آؤ گے جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی؟ میں نے کہا امی ایسا نہ کہیں، جب آپ یہ لفظ کہتی ہیں تو میرا جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایسے نہ بولا کرے، میں جینے کے لائق نہیں رہوں گا. مجھے بہت کہتی ہے نہیں تو پھر تم مجھے سب سے پیارے ہو اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والی سردیوں میں نہیں جی پاؤں گی. تو ایسے ہوا کہ میں انہی سوچوں میں تھا کہ میں اپنے کمرے میں آیا اور جیسے ہی میری آنکھ لگی، فجر سے پہلے کا وقت تھا، تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جگہ جہاں پر میں نے اپنی والدہ کو دم کیا تھا، اب اسی جگہ پر میری والدہ لیٹی ہوئی ہیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ میں نے ان کا سر اٹھایا ہوا ہے، والدہ کا، جیسے گردن میں ہاتھ دے کے رکھتے ہیں نا کسی کو، ایسے میں نے کیا ہوا ہے اور میری والدہ کا یہاں سر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور میری والدہ ایسے سانس لے رہی ہیں اور اچانک میری والدہ کا سانس لینا بند ہو گیا اور میں ڈر گیا. خواب میں ڈر گیا کہ میری والدہ کا سانس بند ہو گیا. اسی ڈر میں میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں ڈر گیا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو 4 کا وقت ہے. میں نے اسی وقت فون کیا تو فون میری مسز نے اٹھایا اور بتایا کہ میں نے ان سے، کہتی ہے خیریت اتنی صبح؟ تو میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ان کی سانس بند ہو گئی ہے، تو امی کا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں ہاں طبیعت آج ان کی کچھ زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو ابھی وہ سو رہی ہوں گی. میں نے کہا ہوں گی؟ جاؤ جا کے دیکھو، ان کے کمرے میں جاؤ اور دیکھو. کہتی ہے خیریت؟ میں نے کہا میں بعد میں بتاتا ہوں، آپ دیکھو. کہتی ہے آپ پریشان. میں نے کہا باتیں زیادہ مت کرو پلیز، باتیں مت کرو، جا کے دیکھ کے آؤ، میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا. تو کہتی ہیں ہاں میں دیکھ کے آئی ہوں، وہ تو سو رہی ہیں. میں نے کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہتی ہیں میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھا. میں نے کہا دروازے میں کھڑے ہو کے آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ سو رہی ہیں؟ کہتی ہے آپ بہت پریشان ہیں، پلیز ہمت کریں، وہ سو رہی ہیں. میں نے کہا نہیں، پھر سے جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ وہ سانس لے رہی ہیں کہ نہیں. تو دوبارہ میری وائف گئیں اور انہوں نے جناب مجھے فون پہ دوبارہ بتایا کہ نہیں، میں نے آپ خود دیکھا ہے، وہ سانس لے رہی ہیں. تو یقین کریں میری سانس میں سانس آئی، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنے کفیل سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے ایمرجنسی میں. کہتے ہیں نہیں جا سکتے، ابھی آپ کو یہاں واپس جدہ سے جبیل سٹی ہے وہاں آنا ہے، وہاں آ کے کام کرنا ہے. تو پھر آپ کی یہ شاپ ہے، تو یہ شاپ جو ہے جب آپ شاپ بیچ کے واپس آؤ گے تو پھر میں بھیجوں گا. میں نے کہا یہ پلیز ظلم نہ کرو، تم تو میرے دوستوں کی طرح ہو، تو میرے دوستوں کی طرح ہو، یہ مجھ پہ ظلم نہ کرو، مجھے اپنی پہلے والدہ سے ملنا ہے. تو کہتا ہے کہ پہلے آپ شاپ بیچو، تو جبیل آؤ گے تو میں آپ کو جانے دوں گا، کیونکہ مجھے اب آپ کی واپس ضرورت ہے اس آفس میں. اب جدہ کا پروجیکٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اپنی شاپ بھی یہ والی بیچو. میں نے کہا ٹھیک ہے شاپ میں بیچتا ہوں، پہلے مجھے پاکستان بھیجو گے. ناظرین میں نے ایمرجنسی میں شاپ بیچ دی، جو کمپیوٹر کا شو روم تھا، اونے پونے داموں میں. تو کفیل نے کہا کہ نہیں تم واپس نہیں آؤ گے. میں نے کہا ایسا ہے کہ شاپ کا چیک، میری شاپ ہے، میں چیک تمہارے نام پہ کٹوا دیتا ہوں، پیسہ بھی تم رکھنا، پھر تو تمہیں یقین ہے کہ واپس آؤں گا. کہتے ہیں ہاں پھر تم واپس آؤ گے. اس کے نام پہ میں نے چیک، میں 26 نومبر 2015 میں پاکستان آیا. اور میں جب آیا ایئرپورٹ سے اترا، اسلام آباد ایئرپورٹ سے نکلا، والدہ سے بات ہوئی. والدہ نے کہا کب آؤ گے؟ میں نے کہا امی جی میں ایئرپورٹ سے نکل آیا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، میں ابھی آپ کے پاس آ جاؤں گا. مجھے گھر والے باقی سب لینے گئے ہوئے تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ انتظار کر رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، چہرہ ان کا گرم تھا بخار کی وجہ سے. اور انہوں نے مجھے گلے لگایا اور میں نے کہا امی جی آپ تو کہتی تھی کہ آپ سے شاید ملاقات نہ ہو پائے، دیکھیں میں آ گیا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ رب العزت ٹھیک کر جائے گا.
پھر وقت وہ آیا 26 نومبر سے 18 دسمبر بروز جمعہ کہ اچانک بیمار ہوئی، کہتی ہے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے، آج کیا ہو گیا ہے، میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ ہاسپٹل لے کے گئے، گاڑی میں ان کو بٹھایا، آپ سے جیسے ہاتھوں میں بٹھا کے گاڑی میں بٹھایا، اور میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، ڈرپ وغیرہ لگے گی۔ ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، ان کو سی ایم ایچ لے کے جائیں ایمرجنسی میں مختصر کر رہا ہوں، سی ایم ایچ ہاسپٹل جہلم کے لے کے گئے، اور جب لے کے گئے تو ایمبولنس میں لے کے گئے تھے، اور میں نے ایسے ہی ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں تو آسمانوں پہ اکیلا تھا، یہ تو وہی خواب سچ ہونے لگ پڑا ہے، خواب سچ ہونے لگ پڑا۔ ایسے ہی میرے ہاتھ میں والدہ لیٹی ہوئی تھی، اور میں جو ہے ایمبولنس میں ان کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو لیکن پھر ہاسپٹل پہنچ گئے، آپ ابھی میری والدہ سانس لے رہی تھی، ایمرجنسی میں لے کے گئے، ہم سارے بہن بھائی، ہم 8 بہن بھائی اور میری بہنیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے، سگے بھائی وہ بھی آئے ہوئے تھے، قدرتی طور پہ ہم سارے بہن بھائی موجود تھے، حالانکہ مختلف دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں لیکن سارے اس وقت پہنچ چکے تھے۔ ایسا لمحہ تھا، ہاسپٹل والوں نے، ایمرجنسی والوں نے کہا صرف ایک بندہ ساتھ رہ سکتا ہے، صرف ایک بندہ ساتھ رہ سکتا ہے، تو میں ان کا جو ہے سر لے کے بیٹھ گیا اپنے ہاتھ میں نے کہا میں رہتا ہوں پاس۔ اتنے میں ہاسپٹلز والے سارے وہی لگانا شروع ہو گئے جو لگاتے ہیں آکسیجن کے لیے، اور اتنے میں نے والدہ کی طرف دیکھا، اور وہ سانس لیتے لیتے ان کی سانس جب بند ہونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا تھا ایسے ہی، اور ہاسپٹل والے ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، ابھی صرف اپنے ٹولز ارینج کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو واقعی ہے، میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ چلے میں جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ دم کرتا ہوں، ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ ان کی سانس بند ہوگی۔ لیڈی ڈاکٹر تھی میرے سامنے، میں نے ان سے کہا کہ میری والدہ کا سانس بند ہو چکا ہے، کہتی ہے پیچھے ہٹ جائیں آپ، اب آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں ایسے چھوڑ سکتا، کہتی ہے نہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو ہٹنا پڑے گا۔ تو میں نے جب ان کا ساتھ چھوڑا، سر میں نے ان کا رکھا تو ان کا سانس بند ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آیا یہ تو ایگزیکٹ وہی منظر تھا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے دیکھا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ وہ منظر تھا کہ جو میری قسمت میں آنا تھا، جو میرے رب کریم نے مجھے دکھا دیا تھا۔ اب میں اپنے خوابوں سے بہت ڈرتا ہوں، اب میں اپنے خوابوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ یا رب العزت مجھے صرف اچھے خواب ہی بتائے گا۔ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب آپ کسی کو مت بتائیے، اچھے خواب آپ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے حسد نہیں کرتے، صرف ان کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، اور اس کے بعد برے خواب آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کچھ خواب دیکھا ہے، تو آپ تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ بہت معذرت، ویڈیو پھر تھوڑی لمبی ہوگی، مجھے لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی مت کیا کریں، لیکن واقعات بتاتے ہوئے تو ہو ہی جاتا ہے ناظرین۔ یہ ہے ساری بات، اس طرح کے ہوتے ہیں خواب، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جہاں تک خوابوں کی بات ہے، اگر میں ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، میری بیٹی جب دوسری پیدا ہوئی تو میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہا تھا، تو سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے میں رتبے دیکھ رہا تھا کہ کیا رتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، سبحان اللہ ہے جی، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں آپ کے پاس اور اللہ کے پیغام آپ کو بتا رہے ہیں، خوشخبریاں بھی بتا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بتا رہے ہیں، آنے کی جو ہے خوشخبری بتا رہے ہیں۔ تو جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مجھے سب نے کہا کہ مریم آپ نے کیوں نام رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ بہت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کو عیسیٰ ابن مریم کے نام سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے، تو ایک خاص درجہ دیا ہے۔ تو میں اس لیے اسی رات میں ناظرین سویا، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے غار میں سے ہوں، اور ایک خاتون کالا لباس پہنے ہوئے ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں،
اڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور اڑ کے جیسے پریاں آتی ہیں نا، اس طریقے سے اڑتی ہوئی آ رہی ہیں لباس کے ساتھ، اور میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے السلام عرض کیا تو کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں۔ تو فرماتی ہے میں ہوں مریم۔